Hello, friends. This is your host Shahrukh Ali, back with another episode of interview series. आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक लाहौर से है। उनका नाम है मोहम्मद यासीन, लेकिन आजकल उनको लोग कहते हैं यासीन वेलफेयर वाला। वो हम इन्हीं से जानेंगे क्यों कहते हैं। एक इदारे में जॉब करते हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े जॉली आदमी हैं। तो आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बिना आई ब्रिंग टू यू मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाहरुख भाई, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी, सबकी दुआएं, जो बड़े हैं उनकी दुआएं जो हमारा अच्छा सोचते हैं उन सबकी दुआएं। सो अच्छा जी, यासीन भाई, मेरा नाम लाहौर में। जी जी। यासीन भाई, लाहौर का मौसम कैसा है? सर्दी हो रही है? लाहौर 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 का मौसम शादीशुदा लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। रोमांटिक जो है ना मौसम है, माशाल्लाह। मीठी मीठी हवा चल रही है, ठीक है, और लोग जनाब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और गलियों में जनाब वो गर्म अंडे वालों की आवाजें भी आ रही माशाल्लाह से हैं। हाँ, माशाल्लाह। और सूप वगैरह की जो शॉप्स वगैरह है, रेस्टोरेंट है, वहां पे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रश है। ठीक है, और जो ढाबे वगैरह सूप का जहाँ पे होता है काम ना, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी रश है। तो मौसम तो बहुत रोमांटिक है शाहरुख भाई। अच्छा, इधर कराची में बड़ी गर्मी पड़ रही अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक। जी है। अच्छा, तो जरा ऑडियंस को बताएंगे कि मोहम्मद यासीन साहब कौन है? फिर हम बाद में पूछेंगे कि वेलफेयर वाला क्या है, लेकिन पहले तो ये बताइए कि। जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी तकरीबन मैं जो पैदाइशी मेरा जो चाइल्डहुड जहाँ पे गुजरा है वो साहिवाल में। उसके बाद मैं लाहौर में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो लाहौर में रहते हुए मुझे कोई 17 साल हो गए हैं। और यहीं पे जो है ना मैट्रिक मैट्रिक मैंने साहिवाल से किया था। उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आके फिर थोड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, जिस तरह से करके अप्स डाउन आते गए लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अप्स डाउन आए ज़िंदगी में, बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने जनाब। मुख्तलिफ जो है, जैसे गोर में हो गई, जैसे ये मैकडोनल्ड्स हो गए, वहाँ पे जॉब्स की एज ए क्रू मेंबर। ठीक है, जहाँ तक के जो न्यूज़पेपर हॉकर्स होते हैं वो भी जॉब्स की, बहुत कुछ ऐसा किया। लेकिन एक चीज शामिल हाल थी कि ये एक नीयत थी कि यार और तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मतलब कि बिल्कुल लोअर फैमिली से मैं बिलोंग जो है ना करता हूँ। तो उसमें ये था कि दिल में एक ये ख्याल था कि और तो मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी। तो देखने में जो माहौल है, जो सोसाइटी सोसाइटी में जो हम नज़र से देखते हैं, तो दुनियावी नज़र से देखते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि बगैर सिफारिश के, बगैर अप्रोच के, ठीक हो गया, और बगैर लिंक के, रिसोर्सेज के, ठीक हो गया, तो कोई सुनवाई नहीं कहीं पे होगी। लेकिन अगर आप बिहाइंड द सीन देखें, आप एक दिल की नज़र से देखें, तो एक और चीज़ भी आपको एक बड़ी स्पिरिचुअल नज़र आएगी। वो क्या होगी कि यार बस दिल से और ईमानदारी से लगे रहो। कुछ भी काम जो है ना, ईमानदारी से बस कर लो, सही नीयत से करो, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ फल देंगे। इस चीज का मुझे आइडिया अब जैसे जैसे एज ज्यादा हो रही है, इंसान को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, सब लोगों को होता है। मैं तो बच्चा हूँ, जो हमारे बड़े सियाने बुजुर्ग हैं उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल अपने आप को कमतर समझता हूँ इस हवाले से। लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो बड़ी ज्यादा कुछ सीख ली हैं, पता नहीं कहाँ से, सूफी इज्म से सीखी हैं या अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पाक ने अल्लाह वालों से कुछ चीजें सिखा दी हैं। वासफ अली वासफ साहब, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह करके बाबा बुल्ले शाह, और इस तरह की जो हस्तियां हैं उनसे ये चीजें शायद मिली हैं। कुछ प्रैक्टिकली तौर पे चीजों का जो उसको दूर अंदेशी से देखने की कोशिश की है। तो बात करने का मकसद ये है, एक चीज तो डन हो गई है कि ये ये कुछ चीजें जो है ना लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मिलती हैं, और एक वक्त तय होता है, ये कन्फर्म बात है। आप कितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी मेहनत करें और सब कुछ करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा, उसके बाद अल्लाह पाक नवाजेंगे जरूर।
اور ایک چیز کا میں نے ایکسپیرینس میری زندگی میں ہوا ہے، میں جب آج اپنی زندگی کا جو ہے نا موازنہ کرتا ہوں نا، تو ایک چیز بڑی بہتر انداز سے مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں اپنے آپ سے سوال بھی کرتا ہوں، بلکہ میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا، وہ یہ چیز ہے کہ آپ جب جب بچے تھے 4 سال میں، جب 6 سال کی عمر میں چلے گئے، جب 10 سال کی عمر میں چلے گئے، 4 سال کی عمر سے لے کے آپ 14 سال کی عمر تک جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ایسا کروں گا، ایسا ہونا چاہیے میری زندگی میں، اگر آپ نے پوری دنیا کو گھومنے کا ایک سپنا دیکھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فائنینشلی طور پہ کوئی پلان نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ نے اگر 100 پلان بھی بنائے ہیں نا، آپ نے جب آپ ہوش سنبھالی، آپ نے 5 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی 20 سال کی عمر کے درمیان جو آپ نے سوچا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ سب کچھ تو میں نے سوچا تھا، تو فائنینشلی طور پہ بھی میں ایسا نہیں تھا، کوئی اس طرح کے وہ بھی نہیں تھے، کچھ اس طرح کا وہ بنا ماحول بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے یہ انسان کیسے یقین کرے، ہر دوسرے بندے کی یہ کہانی۔ میرے ایک ماموں میرے ایک ماموں ہے، تو وہ نا آج سے 10 سال پہلے، میں تھوڑے دن پہلے سوچ رہا تھا یہ بات، میرے دل میں خیال آیا تو میں مسکرا دیا خود ہی۔ میرے ایک ماموں تھے، تو وہ ایک شاپ کے آگے سے گزرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یار یہ شاپ کبھی مجھے مل جائے نا یار، ہے تم رینٹ پہ، یہ مجھے کبھی مل جائے تو میں بڑا یار کاروبار چلاؤں گا۔ اچھا 4 سال وہ جو گزرتے ہوئے بس یہ اتنی بات ہی کر، یار اے شاپ کدی منو لگ جائے نا، ہے وہ 4 سال کے بعد وہ انہوں نے لے لیا، حالانکہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا بندہ، لیکن ان کو مل گئی، انہوں نے آفر کروائی یار یہ تم لے لو، تم کاروبار، اس نے وہاں پہ کاروبار۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، تو یہ بڑا کوانسیڈنس ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، تو جو اکثر میں نا ضروری نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہی ضروری ہے، کچھ کہتے بھی رہو نا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے بھی نہیں، رولا یہ ہے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ریحان صاحب جو ہے، ان کے ساتھ الحمدللہ میں 110% ٹچ ہو گیا ہوں پچھلے دنوں، پچھلے کو 3-4 مہینے سے الحمدللہ۔ اب مجھے نہیں علم کہ یہ سارے پری پلان یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ایک ذہن دیا ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو چیزیں میں نے سوچی تھی زندگی میں، جیسے بتا رہا ہوں 5 سال سے لے کے 10-15 سال 20 سال تک جو کچھ سوچا تھا، خدا گواہ کہ وہ سب کچھ ہوا ہے، سوائے ایک کام کے۔ یہ جو ریحان اللہ والا صاحب بتا رہے ہیں، یہ چیزیں مجھے میرے لاشعوری طور پہ میرے ذہن کے اندر یہ چیزیں تھی۔ میں نیٹ سے انٹروڈیوس ہوا ہوں 2001 میں، 19 سال ہو گئے میرے خیال سے، کہ میں مطلب کہ میری سوچ کے مطابق میں ایک چھوٹے سے شہر کا رہنے والا تھا، تو یہ چیزیں وہاں پہ اس وقت انٹروڈیوس نہیں تھیں، تو میرے کچھ فرینڈ سرکل ایسا تھا، کوئی 1-2 اچھے لوگ مل گئے، ان کی وجہ سے میں نیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، انٹرنیٹ کے ساتھ۔ یہ بس ایک چیز رہتی ہے جس سے میں 19 سال کے بعد آگے دوبارہ میری واقفیت ایک اچھے لیول پہ جا کے ہوئی ہے، ریحان اللہ والا صاحب کی وجہ سے، ورنہ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ یار کیسے انٹروڈیوس ہوگا، کیونکہ میں تو اس کو ان چیزوں کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس چیز کا نالج ہونا چاہیے انسان کو، اس چیز میں جلدی جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں شاہ رخ بھائی، جو میں اپنا خیال جس طرح سے بھی بیان کر سکا تو میں نے بیان کیا اس کو۔ نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ تو ذرا آڈینس کو یہ بتائیے یہ ویلفیئر والا کیا ہے؟ یہ بھی ایک خواہش تھی، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے جو ہے اسٹڈی کیا، ان کو پرشین میں بھی اسٹڈی کیا، ان کو اردو میں بھی۔ میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوں، علم والا نہیں ہوں، لیکن تھوڑا دل جو ہے نا وہ بڑا بڑا سینسٹیو ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، بلکہ جب درد محسوس ہوتا ہے نا تو اس وقت جو لطف آتا ہے نا، اچھا یہ درد کا بھی ایک اپنا ہی ایک مزہ آتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ وہ آؤٹ پٹ اس کا کر کے دکھاؤ، درد میں جلتا رہے نا جب انسان، اس کا بھی بڑا لطف ہوتا ہے۔ اور جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، میری نظر میں، میرے خیال سے، جب آپ کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو شاید اس کو اتنا نہیں مزہ آ رہا ہوتا جتنا ایک درد دل میں بندہ لے کے بیٹھا ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس چیز کا جو وہ ایک احساس ہوتا ہے، وہ درد بہت، وہ ایک بڑا نا ایک بہت سویٹ اس کی فیل ہوتی ہے، بہت انٹرسٹنگ اس کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو یہ بات اس طرح سے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں پور فیملی سے بلونگ کرتا تھا، تو میں نے اپنے ارد گرد ماحول میں، ریلیٹیوز میں، وہ جو گلی محلہ تھا میرا، اس گلی محلے میں ارد گرد کے لوگوں کو
تو میں نے جب اس چیز کو دیکھا، یقین کریں شاہ رخ بھائی کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بیچارے کہ 500,000 روپیہ کوئی ادھار دینے والا جب میں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ مجھے بھی کسی وقت میں اس چیز کی ضرورت پڑی تھی کہ مجھے 500 یا 1000 اگر چاہیے تھا، تو ایک کروڑ پتی بندہ ہے تو اس سے جا کے کہا کہ مجھے 1000 یا 1000 کا ہی میں نے تقاضا کیا کہ سر مجھے چاہیے، 4-5 دن کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا. تو اس نے کہا نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے. تو میرے آگے سوالیہ نشان پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر میں حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا، تھوڑا سا دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، دل تو ہمارا کالا ہی ہے. تو جب وہ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھار کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. صدقے دیکھیں جی، صدقے خیرات کا جو اجر ہے وہ 10% ہے، اور 10 گنا ہے. 10% نہیں، 10 گنا وہ ڈبل بنتا ہے. 2 سے 4 1 گنا، 4 سے 8 2 گنا، 8 سے 16 3 گنا. یہ تو بہت زیادہ ایک ویلیویبل چیز ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جناب والا کہ صدقے خیرات کا اجر جو ہے وہ 10 گنا، اور ادھار کا جو اجر ہے وہ 18 گنا. اللہ پاک نے، میرے پیارے رب نے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وسیلے سے، ان کی وجہ سے، کہ آقا دو جہالم، آقا دو جہاں کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی. اور اب میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ بات، یہ کیا راز کی بات ہے. وہ میرے دل کے اندر اللہ پاک نے ڈال دی. اور الحمدللہ میرے پاس جو آخری روپیہ بھی میری پاکٹ میں ہوتا ہے نا، تو وہ میں نے میرا اسی کام کے لیے فوکس ہے. میں نے خود سے نیت کر لی، سیلف انڈیپینڈنٹ. حالانکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے الحمدللہ آج اللہ پاک نے مجھے اتنا سے کیا کہ میں اس کام کو چلا سکتا ہوں. باقی کوئی کام چلے نہ چلے، میں 24 گھنٹے کے لیے اس کام کے لیے جو میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. میں جہاں پہ بھی مرضی ہوں، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوں، میں بیزی ہوں، کوئی بڑا ارجنٹ ہوں، لیکن جو اس قسم کی میرے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو انشاءاللہ میں پورا زور جو ہے، 1-2 بینک اکاؤنٹ ہیں، جائز کیش اکاؤنٹ ہے، فزیکلی طور پہ جس طرح سے بھی کر کے مجھے، کیوں میں اس لیے اس کو کرتا ہوں بہت ہائی اپروچ پہ. میرے لیے میرے لیول کے اعتبار سے مینٹلی طور پہ میں اس کو ہائی اپروچ پہ لیتا ہوں. کیونکہ اگر جب جس ایک دفعہ کسی کو اگر میں نے انکار کر دیا نا، تو مجھے لگتا ہے پھر دوسرے کو مجھے انکار کرنا آسانی ہو جائے گی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک جو آخری ہے نا یا پہلا ہے اس کو انکار نہ کروں، تاکہ دوسرے کو انکار کرنے کے لیے مجھے آسانی نہ ہو. یہ بڑا عجیب و غریب سا میں نے چھوٹے چھوٹے خود سے یہ فارمولے، یہ ایک فلسفی ٹائپ طے کیے ہیں کہ میں اس کام سے، اللہ سے میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے نہ اس کام سے دور نہ کرنا. کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں اس کام سے دور ہو جاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ پھر میں اپنی پٹری پہ نہیں آ سکوں گا. ابھی یہ ہوتا ہے کہ میں سوتا بھی سکون سے ہوں، میں جاگتا بھی سکون سے ہوں، میں زندہ بھی سکون سے رہ رہا ہوں. تو ابھی وہ بیہائنڈ دا سین ایک بیک ڈور جو ہے نا وہ چل رہا ہے، سارا کچھ آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے جیسے. تو وہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے شاہ رخ بھائی، یقین کریں ایسا ہو جاتا ہے، اب کسی بندے سے یہ پوچھیں کچھ زیادہ دین کا علم جانتا ہو یا کچھ زیادہ دنیا کے علم جانتا ہو، جو زیادہ دنیا دار یا کچھ زیادہ، تو ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی بات اس طرح سے ہے کہ میں اس طرح سے زندگی، تو وہ کہیں گے بھائی مجھے، بلکہ 98% لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کا سب سے زیادہ اجر ہے. تو میں بڑا کانشیس ہو جاتا ہوں اور حیران ہو جاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ تو نواز شریف بھی لے رہا ہے، وہ تو نواز شریف بھی لے رہا ہے، اپنے گھر والوں پہ سب کچھ نے ان کو ہی دیا ہے. ہر بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے. ارب پتی سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی کر رہا ہے. یہ بڑا ایک نا سمپل سا جواب ہے. اور یہ جواب آتے کیسے ہیں؟ انسان، یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ذہن میں اللہ ڈالتے. جب اس کے بہت زیادہ کرائٹیریا ہے، میں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں شوق ہے اس کام میں لگا ہوں. تو مجھے بڑے لوگ ڈراتے ہیں، تو پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ ڈالتے ہیں ذہن میں، اللہ کی مرضی کے پتہ حرکت نہیں کرتا. یہ جو بھی باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہر انسان کرتا ہے، انسان کی مجال نہیں کہ انسان. اور اللہ استعمال ہم بھی استعمال ہونے والے بھی نہیں. اللہ پاک جو ہے نا وہ خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ نا. تو میں اللہ سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کرتے ہیں تو ہو رہا ہے، تو بس قبول کر لیں مجھے نا کہ میں یہ کرتا رہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
ان کی جب پوئٹری کو میں نے ہر بندے نے اپنے اینگل سے پڑھا ہے تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیکی اور ثواب، وہ کہتے ہیں کہ ثواب سے آگے جا کے کچھ کرنا. سر یہ بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. تو بات کرنے کو دعا سے بھی آگے، نیکی سے آگے، دعاؤں میں بڑا اثر ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے کچھ کر. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہیں میرے نظریے کے اعتبار سے، تو مرنے کے بعد چونکہ گناہ میں تو سمجھتا ہوں ہم کمزور لوگ ہیں، مرنے کے بعد قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. تو دنیا میں تھوڑی سی، دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑی سی چلو قبولیت ہو جائے، چلو زندگی آسان ہو جائے گی. یہی فی الحال میرا تو یہی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے نا. وہ تو حساب بہت لمبا ہوگا، وہ تو نہیں دیا جائے گا. تو اسی طرح کو سوچتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے. اچھا یاسین بھائی ایک چیز ذرا بتائیں، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ جس کو آپ نے ادھار دیے نا تو اس نے پلٹنے نہیں آنا. تو ویری یہ ایسا ہوا ہے آپ کے پیسے بھی کچھ گئے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. بلکہ میں تو ابھی تو یہ نظریہ میرے اندر ہی چھپا ہوا ہے، بلکہ بہت سی این جی اوز، بہت سے لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن میرا ایک اپنا ایک سٹائل یا اپنا ایک طریقہ میں خود اپنی ذات کے لیے ایک نیا انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کا صرف یہاں تک کہ میرے پاس ایسی ایسی جو آپ بیتیاں ہیں، ویری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ، جس سے میں بڑا، جو بلکہ میرے پاس تو ایسے ایسے آئیڈیاز بھی ہیں جو مطلب کہ میری، اگر میرا دل کرے کہ میں نے آپ کو اس کام پہ لگانا ہے تو اس کے لیے میرے پاس بڑا زبردست آئیڈیا ہے. وہ بڑے زبردست آئیڈیاز ہیں. کیسے آئیڈیا ہے؟ میں کہہ دوں جی شارق بھائی بات اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو 20,000 روپیز، آپ کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے، کوئی شاہ رخ بھائی میں آپ کو اپنے پیسے دیتا ہوں 20,000 روپیز، تو آپ سے میں 4 مہینے کے بعد لوں گا. یقین کریں اتنا زبردست آئیڈیا. تو شاہ رخ بھائی کہتے ہیں یار تم، پھر میں کیا کروں، تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو میں کہوں یار ایک چھوٹا سا نا کام کر دینا، تو بڑا اور بڑا نا ریکویسٹ نہیں کروں گا، ترلے ترلے کر رہے، کیونکہ آج کل کوئی بندہ اپنے آپ کو نا کسی کام میں لگانا ہی نہیں چاہ رہا. یہ بڑا ایک رول ہے. اس کے لیے بھی ایک مائنڈ میکنگ کرنی، پیسے بھی دینے پڑیں گے اور ترلے بھی ڈالنے پڑیں گے، اور بڑا اس کو جتنا مرضی احادیث مبارکہ کا حوالہ دو، جتنے مرضی اس کو خزانے کھول دو کہ وہاں 4 مہینے میں خزانے مل جائیں گے، کوئی نہیں، لیکن وہ بڑے اور طریقوں سے اس کو لالچ تمہاری مہربانی. تو یار بھائی اپنے دوست ہو، تھوڑا سا کرو. اور 4 مہینے اس کو یہ اس کے بعد کہنا ہے کہ یار آپ سے کوئی بھی لون لینے آئے 5,000 10,000 15,000 بھی، تو یار یہ 4 مہینے کے لیے نا تم، یہ میرا نوکری ہے، احسان سمجھ لو ہے، مجھ پہ احسان ہوگا. تو جب وہ آپ کریں گے تو میرا نظریہ یہ ہے، اللہ اکبر، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ جب 4 مہینے کے بعد آپ اس کیفیت پہ پہنچ جائیں گے، آپ کہیں گے یار یاسین بھائی یار یہ کیا چکر ہے یار. میں کہوں گا بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ خود، آپ کے پاس 4، جیسے ریحان بھائی کہتے ہیں نا اتنے فرینڈ بناؤ یہ کرو، 4 مہینے کے بعد آپ کو ایسی آپ بیتیاں ہوں گی، ایسی آپ بیتیاں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بھی کس کو سناؤ، کسی نے یقین ہی نہیں کرنا. سر یہ ایک چیز دیکھیں، یہ بڑی انٹلیکچوئل بات بتا رہا ہوں، یہ بہت انٹلیکچوئل بات بتا رہا ہوں سر، یہ میں آپ کو ریلائز نہیں کروا سکتا. دیکھیں نا میرے پاس کچھ اتنی آمدن نہیں تھی، میں پاگل کیوں ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، بہت تھوڑے پیسے، 3,000 پر منتھ میں نے جمع کرنا شروع کیا کہ میں جو ہے نا اس کو کٹھے کر کے تو ہر مہینے کٹھے کروں گا. اور مزے کی بات ہے کہ میں نے کہا جو کٹھے ہوتے جائیں گے نا اس میں سے لون دوں گا. ایک تو بات ہے کہ آپ لون دیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ہے کہ جن کو لون دینا ہے وہ بندے آپ کے پاس کیسے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کوسچن، کہ جن کو آپ نے لون دینا ہے، فرض کریں جی آپ کے پاس 4 لاکھ آپ نے سیونگ کر لی، فنڈنگ ہوگی 4 لاکھ روپے آپ کی پاکٹ میں ہے، اور آپ نے نیت کر لی کہ میں 4 لاکھ لون دیا کرنا ہے، 4 لاکھ ختم کرنا ہے. اب میری بات سنیں، جس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا، جس کو یہ بات پتہ چل گئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کا 3.5 لاکھ روپیہ لون چلا جائے گا مختلف لوگوں کے پاس، تو میرے نظریے کے مطابق 50,000 باقی رہ جائیں گے، تو وہ لاس میں جا رہا ہے، کیونکہ اس نے تو 4 لاکھ کی نیت کی ہے. تو وہ 50,000 کے لیے بندے کہاں سے ڈھونڈے گا؟ تو سر اس کے لیے اس کو ورک کرنا پڑے گا نا اس کے لیے. تو سر میں نے سوچا کہ میں نا کوئی اخلاق کو تھوڑا بہتر کرتا ہوں، تاکہ اخلاق کو، الحمدللہ میں نے کوشش کی پیار سے لوگوں کو ملنا، زیادہ ادب دینا، زیادہ عزت دینی شروع کر دی. میں نے کہا میں نے ابھی اپنی کمپنی انٹروڈیوس کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو بندے ایسے ہوتے ہیں نا، اب تقریباً کو 5% لوگ جو ہے نا وہ آپ کا شکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، 95% لوگ
اور 5% لوگوں نے آپ کی پبلسٹی کرنی ہوتی ہے. 5% لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کا شکار پہلے کرنا ہوتا ہے اور پبلسٹی بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ نیکسٹ جو ہوتے ہیں نا کلائنٹ ہی بولتا ہوں میں, وہ شوق بس, تو انہوں نے بھیجنے ہوتے بندے آپ کے پاس. تو وہ جناب ایسے ہی معاملہ چلتا گیا اور الحمدللہ آج ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کلائنٹ الحمدللہ بہت زیادہ ہے, کال پہ کال آ رہی, جیسے آج کل کرسمس آئی ہوئی ہے, کالز پہ کالز آ رہی ہیں جناب. تو ویری انٹرسٹنگ ہے یہ سچویشن, بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن نہ تو کسی کو اس چیز کا ادراک ہے اور نہ اس چیزوں کی, یہ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو ہی پتا ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے دل میں یہ کیسے ڈال دیا, لیکن دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ یہ مجھ سے کام چھیننا نہ, کیونکہ یہ پتہ نہیں یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو نہیں دیتے, اس کے لیے ایک بڑا زبردست فارمولا ہے میرے پاس, بڑا ہی زبردست فارمولا ہے. ایک بندے کو میں جانتا ہوں, تو وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ کرسچن ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, وہ میرے استاد ہیں, ان کو میں گرو مانتا ہوں اس کام کے لیے. وہ کیا کرتے تھے, ان کی سیلری تھی 19,000 میں سے وہ کیا کرتے تھے 2,500 روپیز اپنا جو ہے وہ چرچ کو دیتے تھے, گرجے گھر کو دیتے تھے, اور 500 روپیز وہ دیتے تھے اپنا جو پادری ہوتا ہے ان کا پاسٹر, اس کو دیتے تھے. اب 3,000 سر وہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ دے رہے ہیں جناب ہر مہینے. مجھے نا مختلف چیزوں سے موٹیویشن ملی, تو میں نے کہا یار 36 یہ 36,000 ایک سال کا پکا ہی دے رہے ہیں. وہ تو بھائی مجھ سے بڑے کاریگر ہیں, امیجن کریں آپ کو, بڑا زبردست. میں وہ فارمولے سیکھے تھوڑے, تو میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر سال کا 10 یا 15,000 مجھے اگر نہیں آئے گا تو میں تو پھر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وہ تو بھائی جان 36,000 کا کام لگا رہے ہیں. اور میری نظر میں جو میں یہ ادھار, میری نظر میں اب شاید بلکہ کوئی نہیں سن رہا ہوگا اس میں جس وقت لائیو ہمیں, جو میرے کلائنٹس ہیں, اب میری نظر میں تو میں فراڈ کر رہا ہوں. اپنی نظر میں تو میرا یہ فراڈ کا کام ہے, کیونکہ لوگوں کو تو نہیں ہے اس کا پتا. میں واپس لے رہا ہوں, اصل کام تو پکا دینے والا ہے, اور یہ کام نری فلم ہے. اپنے آپ کو نیچا بھی تو رکھنا ہے نا, اور کام کرنا مشکل نہیں ہے, کام کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. یقین کریں, اللہ مجھے معاف فرمائے, انتہائی کمزور آدمی. باتیں تو اور چلنی تھی, گپ شپ سٹارٹ کر دی آپ نے. اتنا کمزور آدمی ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نظریں جھکا کے ہی چلتا ہوں جہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. میں نہیں دیکھتا کہ وہ فلانا بندہ کون آ رہا ہے, کیوں کہ بھائی 2 نقصان نہیں کرتا ہے. ایک تم فائنینشلی طور پہ نقصان کر رہے ہو اپنا, دوسرا جب تم نظروں سے نظریں ملاؤ گے تو بھائی شیطان پورا کام کر رہا ہے. شیطان پھر کہے گا کہ واہ بھی واہ, بڑی بات ہے جناب, تم تو بڑا کام کر رہے ہو. پھر تو انسان تو مارا جائے گا. 2 نقصان تو انسان ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتا. فائنینشلی طور پہ نقصان تو نہیں, فائنینشلی طور پہ تو ہو ہی رہا ہے, تمہاری طرف سے مائنس ہو رہی چیزیں, اور دوسری طرف سے جب تمہارا اندر کے ساتھ تو ہوگا تباہی, تو وہ تو بھائی مر جاؤ گے, تم سے کام بھی چھین لیا جائے گا, تم دربدر بھی ہو جاؤ گے, اور تم بالکل پھر کہاں کے کہاں پہنچ جاؤ گے. بس ایسی ہو, بس اس طرح کی چیزیں ہیں بھائی. تو اسی لیے وہ واپسی کرنے والا فارمولا رکھا ہوا ہے پہلے سے طے ہے, کہ وہ پہلے ہی نیت کی ہے. 4-5 سال ہو گئے ہیں, نیت کی تھی کہ 36 ہے نا, 36 کا کتنا بنتا ہے, وہ 18,000 بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب 18,000 بنتا ہے کہ اگر سال کا 18,000 واپس نہیں آئے گا تو میں نے کام نہیں چھوڑنا. اللہ کا کرم ایسا ہوا ہے 4-5 سالوں میں الحمدللہ, اگر نقصان ہوا ہوگا تو 20,000 کا ہوا ہے. تو 18 کو 4-5 سال سے ضرب دیں گے تو جا کے کتنا 70 بنتا ہے. تو 20,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. 20,000 کے لیے اتنا قیمتی کام میں کیوں چھوڑوں. اور مزے کی بات ہے, میرے فائنینشلی طور پہ بھی تھوڑا اسٹرانگ ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. اور یہ اب تو میں نے اسے اور نیت سے کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بڑھائیں تو میں بڑے لاکھوں کے لیول پہ کروں. اس نیت سے میں تھوڑا ایزی رہتا ہوں, اور اسی نیت سے مجھے اپنے فائنینشلی طور پہ میرے اپنے کوئی پرابلم نہیں ہے. میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی, جو میرے پاس آمدنی آ رہی ہے. لیکن جو ہے نا, بس اس کام کے لیے زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دل میں بھی ڈالیں گے, ہدایت بھی دیں گے, اور انشاءاللہ چلیں گے. باتیں آپ نے اور کرنی تھی, آپ نے سارا ادھر انٹرسٹنگ ہوئے, تو میں نے کہا چلیں. نہیں بس اچھا ایسے ہی ہے. یاسین بھائی, آپ نے بہت محنت کی ہے اپنی لائف پہ,
آپ نے بتایا کہ ہاں آپ نے جی، ہر قسم کی جاب کی ہے، محنت کی ہے، بالکل ایسے آج ہی، آپ اس مقام پہ بالکل، آپ نے اللہ نے آپ کو بٹھا دیا. بالکل، تو اب یہ بالکل ایسے بتائیے کہ ہماری جو یوتھ جنریشن ہے جو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو جی سیٹ کوئی بلائے گا تو اس کو کوئی اے سی والا کیبن دے گا تو سیٹ دے گا تو وہ بیٹھے گا، ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ سامنے ہوگا، نوکری ملے گی تو کریں گے، نہیں ہے تو بیٹھیں دیکھیں، اور پھر پاکستان کو برا بول لیں کہ پاکستان میں نوکری نہیں ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا میں جب مطلب کہ میں 17-18 میں تھا نا، جب 17-18 سال کی عمر میں، تو بالکل میرے بھی یہی ویوز تھے، میرے بھی یہی ویوز تھے کیا ہی ہوگا، اور ان ویوز پہ میں نے یقین بھی کر لیا. تو میں نے 29 ایئرز تک میں انہی ویوز پہ رہا. 2-3 پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے مجھے اس پہ لگا کے رکھا ہوا تھا کہ ایسا ہی ہم ہی کریں گے، جو کریں گے تمہارے لیے، ہم بہت اچھا کریں گے تمہارے لیے، ہم تمہیں. لیکن وہ انتظار کرتے 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 اللہ پاک نے پتہ نہیں کیا ڈالا میرے ذہن میں. اللہ پاک مدد کرنا چاہ رہے تھے، تو 29-30 ہونے میں 2-3 مہینے رہتے تھے. تو ابھی مطلب کہ جاب تھی ایک، تو وہاں سے وہ ایک ایج لمٹ بھی کراس کر جانی تھی. تو پھر میں نے بڑی محنت کی جناب، بہت محنت کی. آخری 4-5 مہینے مجھے پتا چل گیا تھا، میں نے کہا ہو لٹ گئے، برباد ہو گئے ہیں، کہ مطلب کہ وہ تو جو آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں سوچے گا ہمارا، فلانا سوچے گا ہمارا، تو کسی نے نہیں سوچا. اللہ پاک نے پتہ نہیں کیسے، اللہ پاک نے بس مدد فرمائی، اللہ پاک مدد کرنے والے. تو وہ جا کے تو سارا معاملہ جا کے جاتی عمر میں بھی اللہ پاک نے تھوڑا سا جو ہے نا دے دیا اپنے خزانوں میں سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی میں پچھتاتا ہوں، پچھتاوا تو نہیں کرنا چاہیے، سوری تجھے غلط ورڈ یوز کر لیا. بات کرنے کا مقصد ماضی میں نہیں جانا چاہیے، جو ہو رہا ہے بس وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو اگر میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں جناب 15-16 سال کی عمر سے سٹارٹ کرتا تو الحمدللہ میں نے آج، اللہ پاک کا بڑا کرم ہونا تھا، جو میرے خواب ہیں، امبیشن ہے، وہ پورے ہو جانے تھے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، بالکل نہ کوئی لیپ ٹاپ کمپیوٹر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. ریحان اللہ والے، اب ان کی باتیں کن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ جو لوگ اویئرنس رکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں کن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ آج میں سمجھتا ہوں، آج میں دیکھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سفارش نہیں کرنی، ہم نے اپروچ نہیں کرنی، ہم نے جناب یہ نہیں کرنا آپ کے لیے، آپ خود کرو. تو وہ کیوں کہتے ہیں بھائی جان؟ جو خود ہوتا ہے نا وہی اصل ہوتا ہے، جو خود ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے، اور اس میں برکت بہت ہے، اور اس میں آپ کو خود میں ایک بڑا اسٹرانگ فیل ہوتا ہے آپ کو. ہمیں کبھی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک مجھے ایک دوست ملا، دوست نہیں، ایک بچہ مجھے ملا، تو اس کو میں نے لفٹ دی، بائک میں بیٹھا پیچھے. تو میں نے پوچھا کہ یار کیا کر رہے ہو؟ بچے ہیں نا، ہم بچوں کو بڑا کر ہی نہیں رہے نا، بچے بڑا ہو رہے ہیں، بچوں کا بھی اصل میں قصور نہیں ہے. تو آج میں روڈ سے گزر رہا تھا، میں وہ بائک اور لفٹ والی بات سیکنڈ پہ رکھتا ہوں. میں روڈ سے گزر رہا تھا، تو میرا ایک وہ بھی بچہ ہی ہے، ہم کھیلنے جا رہے تھے، اس کی ایج ہے کوئی 18-19 سال. تو وہ کیا کر رہا ہے، ابھی یو ٹرن آگے سے لینا ہے، اور 4 روڈ آ رہے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، 4 روڈ بیچ میں آ رہے ہیں، اور یو ٹرن جو ہے وہ آگے تھا. تو وہ چاروں روڈوں کو کراس کر رہا ہے بائک پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ بھی بیچ میں آ رہے ہیں. تو میں نے کہا، میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا آپ یہاں سے کیوں کراس کر رہے ہیں اس کو؟ تو پھر بعد میں میرا خود کی مسکراہٹ نکل گئی. تو میں نے کہا یار سچ مجھے یاد ہے کہ آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کی عمر میں ایسے ہی تھے. میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے، سوری، مجھے تو ابھی یاد ہے کہ ہم بھی آپ کی عمر میں آپ سے زیادہ تیز تھے، کہ نہیں بھائی ہم تو اڑا کے نکالیں گے، آپ تو پھر بھی روڈ پہ جا رہے ہیں. تو اصل میں بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نا موڑ نہیں رہے. پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے، پریشر سے مراد کے پیچھے سے نا، ہم پیچھے سے پریشر پوٹینشیل بہت زیادہ، ہم اس کو ڈائیورٹ نہیں کر رہے، بچوں کو نا آگے ہم میدان ہی نہیں دے رہے. ہم نے اپنی والدین اپنے چکروں میں ہیں، ٹھیک ہے، اور بندہ کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا. میں چاہتا ہوں، یقین کریں، اللہ والے تو ہمیں اوپنلی آن لائن کہہ رہے نا، لیکن جو ہمارے جیسے بندے سوئے پڑے ان کو کس نے جگانا آ کے؟ اٹھو بھائی، اٹھو بھائی. یہ کوئی کر ہی نہیں رہا، یہ کوئی کر ہی نہیں رہا. ابھی میں اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار ایک جگہ پہ نا جابز آنی ہے 1-2 مہینے کے بعد نا، مجھے کسی کی
الحمدللہ وہاں پہ سیلری. تو میں نے کہا اس کو گنوایا میں اپنے ریلیٹیوز میں, پیچھے فرینڈز میں, میں نے فرینڈ سرکل میں, تو میں نے کہا تقریباً 7 لوگ ہیں میرے سرکل میں. اب مجھے یقین ہے, میں نے کہا ان 7 لوگوں میں سے 3 لوگوں نے ہو جانا ہے جس کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ 3 لوگ ہیں. تو کہتے کہ تو پھر وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا ہر بندہ اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے, کوئی کیوں ہوگا؟ یہی تو رول ہے. کچھ سیکھنا چاہتے ہی نہیں کہ بھائی ہم کیسے ہوں گے, بہت ٹف جاب ہے. تو کچھ سیکھنا چاہتے ہی نہیں کہ ہم کیسے ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں, لفٹ والی بات بتاتا ہوں. بچہ پیچھے بیٹھا تھا, تو میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ میٹرک اس نے پاس کیا تھا. بھائی ابھی تو میٹرک کا رزلٹ آنا ہے. تو میں نے کہا یار ارشمیدس نے تو میٹرک کا انتظار نہیں کیا تھا, نہ البرونی نے انتظار کیا تھا کہ میرا رزلٹ آئے گا تو میں کروں گا جو بھی ایکٹیویٹیز انہوں نے ایجادات کی, نہ محمد بن قاسم نے انتظار کیا تھا. تم لوگوں کو کس نے لگا دیا اس کام پہ کہ انتظار کریں گے تو کچھ ہوگا, انتظار کریں گے تو کچھ ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں بھائی. کچھ کرو, دکھاؤ کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو خود ہی حوصلہ ہی نہیں دے رہے, ہم سمجھ رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں ریحان اللہ والا سب کہتے ہیں, سارے موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں کہ جوڑو نا, بزنس کرو, بزنس کرو. بلکہ میرے پاس ایک بڑی زبردست چیز ہے. اچھا مزے کی بات ہے, ابھی میں بھی اسی کشمکش میں ہوں, میں بھی بزنس کی کشمکش میں ہوں, اور انشاءاللہ میں نے کرنا ہے کیونکہ میں بزنس کا میرے پاس کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن جب بزنس کرتا تھا تو جاب کی ویلیو زیادہ نظر آتی تھی, ٹائی شائی پہن کے آتے تھے لوگ. تو جب ہمارے پاس چیزیں سیل پرچیز کرنے کے لیے, تو پھر ہم کہتے تھے کہ جناب ہم بھی جو ہے وہ جناب دفتر میں لگنا ہے. نہیں نہیں ہمیں نہیں, حالانکہ الحمدللہ بہت اچھا. تو وہ باغی ہو گئے وہاں سے, ٹھیک ہے. پھر ہم جاب کی طرف ہے تو پتہ لگا یہ تو ضلالت ہی بہت ہے. لیکن ساری چیزیں دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ کو بندہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا جناب کہ وہ آپ جاب کرتے ہیں, آپ پکی جاب کرتے ہیں, تو وہ بڑا اس چیز کو کرے گا کہ یار کاش ہم بھی لگے ہوتے, بڑی حسرت بڑی آنکھوں سے. یہ ایک فطرتی معاملات ہیں, ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے. جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپس میں مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے نا, جن کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں چلو یار اب بات تو بڑی عجیب سی, چلو ادھار کا ہی کام کر لو یار, اس سے ذہن وسیع ہو جائے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا شاہ رخ بھائی؟ جن کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں نہیں, بالکل مطلب کہ میرے ریلیٹیوز ہیں, بالکل غلط نہیں کہہ رہے. میرے ریلیٹیوز ہیں, ہر دوسرے دن یہ کہانی ہوتی ہے میرے ریلیٹیوز میں, میرے دوستوں کے پاس. مطلب کہ میں ابھی اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جاتا ہوں تو وہ ہمسائے کا بچہ آ گیا, وہ میری خالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے یا آنٹی کو کہہ رہا ہوتا ہے یا میری چاچی کو پھپھی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آنٹی مما کہہ رہی ہیں 100 روپیز دے دیں. اور عورتوں کا سسٹم ایسا ہے کہ عورت کروڑ پتی بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ اتنا نہیں, وہ کہہ رہی ہوتی نہیں میرے کو تو پتر نہیں ہے گیا جی, میرے کو تو ہے نہیں, پتہ نہیں میں ہوتے رکھے نہیں فلانے فلانے. تو میں کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا میں کہ رکو خالہ, تو 100 کی کون سی بات ہے؟ وہ کہتی کیوں تمہارے پاس زیادہ ہے؟ میں نے کہا میری عمر جو ہے 35 سال ہے, تو 35 سال میں نے 100 کسی کو ایسے دیا ہی نہیں ہے. 100 کا نقصان کوئی نقصان ہوتا ہے سر؟ 100 کا نقصان کوئی نقصان ہے سر؟ بائی چانس کا کوئی نقصان ہے سر؟ تو سر یہ ساری سٹیج بائی سٹیج کی پریکٹس اللہ پاک نے بڑی اچھی کروائی ہے. کیسے کروائی؟ جب میں نے یہ کام شروع کرنا تھا, اس کام کو کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ دل کے اندر مال کی محبت دل سے کیسے نکالی جائے. تو میں نے اس دن نیت کی کہ میں روزانہ 50 روپے کسی دوسرے پہ خرچ کروں گا. یار اس کے پورا پری پلاننگ کیا ہے یہ سارا کچھ, کہ جب 50 کسی پہ خرچ کروں گا نا تو پھر مجھے کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے میرے دل کو وہ کھینچنی پڑے گی. اللہ پاک نے اس میں قبول فرمایا. ہیں تو شاید یہ راز کی باتیں, کہتے ہیں راز کی باتیں نہیں بتانی چاہیے ورنہ یہ کھینچ لی جاتی ہیں, میرے خیال سے مجھے تو یہی لگتا ہے. تو باقی کیونکہ یہ ڈر بھی تو لگتا ہے نا اصل میں, جن سے تھوڑا مل رہا ہے. اصل میں راز یہی راز ہے جو صوفی کہتے ہیں, جو بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں, جو میرے منٹور ہیں ریحان اللہ والا, بہت اللہ کے ولی ہیں. میں تو میرے پاس تو ایسے الفاظ ہیں بھائی, اب چاہے کوئی جو مرضی سمجھے. تو یہ چیزیں ہیں بھائی. یہاں پہ نا ایک ایسی جگہ ہے, وہاں پہ نا ایک جاب آئی تھی, تو وہاں پہ ایک ہی بندہ چاہیے تھا ان کو. میں چشمدید گواہ ہوں, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, جگری یار ہے میرا. بڑا ایک بہت مشکل سا وہ ڈپارٹمنٹ تھا جس میں وہ جابز آئی تھی.
تو بندہ بھی اتنا کوالیفائڈ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو بھروسہ تھا، یقین تھا اس کو، تو اس نے اپلائی کر دیا. 400 لوگوں نے اپلائی کیا وہاں پہ. تو وہ جیسے چھن چھن کے ہوتے گیا آگے نا 3-4 پروسیس تھے اس کے. تو میرا دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو وہ اس پہ اینڈ پہ جا کے اپوائنٹمنٹ ہو گیا تھا ایک بندہ ایک سیٹ پہ. 500 روپیز اس کی فیس تھی جو جمع کروائی تھی 400 لوگوں نے. تو پروسیس ہوتا گیا. تو مطلب کہ اگر وہ میرا بہت بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ اس کا مطلب میں نالائق ہوں، تو وہ پھر میرے جیسا نالائق ہی ہوگا نا. تو پھر جب وہ لگ گیا یار، تو پھر لائق لوگ تو کیا سے کیا ہو سکتے ہیں. یقین کریں تو بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں، کرنا کچھ نہیں چاہتے. شاہ رخ بھائی کوئی بھی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں ہماری مارکیٹ میں آپ کو کھانا اچھا نہیں ملے گا، مارکیٹ میں نائی اچھا نہیں بیٹھا، مارکیٹ میں موچی اچھا نہیں بیٹھا، مارکیٹ میں کوئی بندہ نہیں اچھا بیٹھا یار. یقین کریں میں نا موبائل ریپیئرنگ کا کام نا میں جانتا ہوں، تو بلکہ میرے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا یار ایسا کوئی پوسٹ ایسی کوئی چیز تیار کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں بھائی ہم نا آپ کے گھر میں ہی آ کے ٹھیک کر دیتے ہیں یار. آرڈر لگاؤ، پینل لگانا ہے آپ کے آن لائن جناب، مکینک آپ کے گھر میں جناب. کیا کریں بھائی، کون بندہ 3 لاکھ روپیہ لگا کے تو دکان ڈال کے بیٹھے. کیا خیال ہے؟ صحیح بات اب ہے. کسی سے شیئر کریں گے وہ ڈرائے گا، وہ پائی انہوں نے پھاڑ کے بن لینی. ایسی بھی تو چیزیں، وہ پائی کسی نے غلط فون کرنا ہوتا ہے بن لینا ہوتے. اس طرح کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لوگ باتیں. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا ہمارا ٹائم اوور ہو گیا، بس آخری 2 باتیں کر کے، تو میں آپ کا ٹائم قیمتی ہے. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ جو بندہ نہا رہا ہوتا ہے نا نہر میں تالاب میں، تو اس کو اوپر بیٹھ کے کوئی بندہ کہنا ہوئے اس طرف نہ جانا، اس طرف سے زیادہ جو ہے نا گہرا ہے، اس طرف نہ جانا، اس طرف زیادہ گہرا ہے. تو وہ پھر ہنس کے ہماری طرح مسکرا کے کہتا ہے یار اللہ کے بندے بیچ میں ہوں، تو ایویں ہی فلمیں سنائی جا رہا ہے، ادھر سے گہرا ہے، ادھر سے ایسا ہے، ادھر سے ایسا ہے. تو جو بندہ اس کام کے اندر ہوتا ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے. میری نظر میں تو ایسا ہی اوپر کسی کو بھی نہیں پتا، ایک ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو جو تکلیف میں ہوتا ہے جتنا اچھا حل وہ نکال سکتا ہے، اتنا اچھا حل کوئی نہیں نکال سکتا. بالکل ایسا ہی سلوٹ ہے آپ کو. بالکل ایسا ہی. بھائی یہی بات تھی، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ہماری باتیں سن لی آپ نہیں نے. آپ کا بہت شکریہ یاسین بھائی، آپ نے بہت ٹائم دیا. اچھا یاسین بھائی زیادہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آڈینس میں آپ سے ملنا چاہے، کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہے، کوئی پوچھنا چاہے، تو آپ سے کس طرح رابطہ کرے؟ اب مجھ سے کس طرح رابطہ کرے؟ میرے پاس مطلب کہ ہاں آپ جب مجھے ٹیگ کریں گے تو وہاں پہ بھی میں شو ہوں گا، ٹھیک ہے. اور میرا سیل نمبر بھی لے سکتا ہے. مجھے اتنا کیونکہ میں نے اب یہ ویلفیئر جیسے میں نے بتایا ہے، جیسے اس پہ اتنی محنت کی ہے، تو یہ مشہور ہونے کے لیے محنت سمجھ لیں چاہے کہ شاید اللہ پاک کبھی نہ کبھی کام لے ہی لیں. اب یہ فرض کرو یہ کسی کی نظر سے گزرتا ہے، 100 بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک کا کام میں کر سکتا ہوں، 99 کا نہ کر سکتا ہوں. تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی کا بھی نہ کرو، چلو کسی ایک کا تو ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. انسان تو کبھی خوش نہیں ہوتا، میں تو کبھی نہیں خوش ہوا. ویسے 100 بندے میں تو کبھی بھی خوش، انسان کہاں خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہو تو پھر اللہ پاک خود ہی اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن یہ ریحان بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب کانٹیکٹ کریں گے، میرے پاس سیل نمبر بھی ہے. جیسے آپ اچانک یہ ہو گئے نا تھوڑا سا انسپائر ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے، میں یہ کام جب سے کر رہا ہوں ایک بھی بندہ انسپائر نہیں ہوا. یہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے. مارکیٹ میں فیڈ بیک نہیں ملا، مطلب جو کلیگز ہیں، کلائنٹ جو بھی جتنے بھی لوگ، بالکل فیڈ نہیں ملا. ہر بندہ لینے کرنا، ہر بندہ اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے. کسی کو نہیں فکر میری، نہ کسی کو میں نظر کسی وجہ سے بھی نہیں آتا. کوئی سلام بھی نہیں جو ہے نا کبھی کسی عزت دینے والے اور ذلت دینے والے اللہ کی ذات ہے. سوسائٹی میں نفسا نفسی کا عالم، اتنے نفسا نفسی کے عالم میں بغیر فیڈ بیک کے اور سب کچھ آپ کو بغیر اس کے کرنا پڑے گا. اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے گا، اپنی ذات کی صفائی کے لیے کرنا پڑے گا. باقی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کچھ آپ کو اپریشیٹ، بالکل اپریسیشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. بلکہ اتنی زیادہ پین کبھی کبھی آپ کو لینی پڑتی ہے، لینے دینے کا مسئلہ ہے. اتنی زیادہ پین لینی پڑتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی.
لیکن اس میں بھی ایک دلچسپی کی صورتحال ہوتی ہے کہ یار کون ہے جو جان کے کسی چیز کی پین لیتا ہے، لیکن بھائی ہو سکتا ہے اسی پہ ہی فیصلہ ہو جائے، اسی درد پہ ہی فیصلہ ہو جائے نا. جان کے کوئی درد لیتا ہے، لیکن جو لیتا ہے تو کیوں لیتا ہوگا وہ پتہ نہیں، وہ تو پھر اللہ کی دین ہے. درد بھی تو اللہ کی دین ہو سکتی ہے نا. یہ بالکل ساری ایسے ہی. چیزیں بس ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو بہت جی شکریہ. یہ تھے یاسین ویلفیئر والا. آپ کو کوئی بھی ایڈوائس چاہیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان سے رابطہ کریں. میں ان کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا. بالکل اور بہت اچھا لگا یاسین بھائی، آپ نے ٹائم انشاءاللہ دیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بالکل. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام تھینک پہ یو. لے کے جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.